प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के नाम की सताइश हो। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा शमूएल की पहली किताब, उसका पहला बाब, और उसकी हम 9 से 18 आयत तक पढ़ेंगे। पादी शाह सब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब वो सिला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी। फकत उसके होंठ हिलते थे पर आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ए मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। आमीन। इसी के साथ इसी का दूसरा बाब और उसकी हम पहली 10 आयत पढ़ेंगे। शमूएल की पहली किताब दूसरा बाब पहली 10 आयत। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है, मेरा सींग खुदावंद के तुफैल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह मेरे दुश्मनों पर खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूं। खुदावंद की मानिंद कोई कुदूस नहीं। आमीन। क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं, और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानिंद हो। इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावंद खुदाई अलीम है और अमाल का तोलने वाला। जोरावरों की कमानें टूट गईं, और जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए। वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने, और जो भूखे थे ऐसे न रहे, बल्कि जो बांझ थी उसके साथ हुए। और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। खुदा मारता है और जिलाता है, वही कब्र में उतारता है और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। वो गरीब को खाक पर से उठाता और कंगाल को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि इनको शहजादों के साथ बिठाए और जलाल के तख्त के वारिस बनाए। क्योंकि जमीन के सतून खुदावंद के हैं, उसने दुनिया को उन्हीं पर कायम किया है। वो अपने मुकद्दसों के पांव को संभाले रहेगा, पर शरीर अंधेरे में खामोश किए जाएंगे, क्योंकि कुव्वत ही से कोई फतह नहीं पाएगा। जो खुदावंद से झगड़ते हैं वो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वो उनके खिलाफ आसमान में गरजेगा। खुदावंद जमीन के किनारों का इंसाफ करेगा। वो अपने बादशाह को जोर बख्शेगा और अपने ममसू के सिंह को बुलंद करेगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुकद्दस में से इन 2 पैसेज को तलावत किया है। पहली जो हन्ना की दुआ है, वो लिखा है कि जब उन्होंने खाया पिया और वो आए, और एली काहिन जो था वो हैकल की चौखट पर कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन हन्ना जो है वो दुआ कर रही थी। फकत उसके होंठ हिलते थे और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। और कलाम में लिखा कि एली को गुमान हुआ कि शायद इसने कोई नशे वाली चीज पी रखी है, ये शायद नशे में है। और एली ने उसके पास आकर कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। उसने कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैंने कोई नशे वाली चीज नहीं पी है, मैंने तो अपना दिल अपने खुदा के हजूर उंडेला है। तो फिर एली ने कहा कि
کیا سلامت چلی جائے، اسرائیل کا خدا تیری مراد پوری کرے جو تو نے اس سے مانگی ہے۔ اور حنا نے خدا سے منت مانگی کہ اگر تو اپنی لونڈی کے حال پر نظر کرے اور مجھے فراموش نہ کرے، اور اگر تو مجھے ایک بیٹا دے تو وہ میں تجھی کو لٹا دوں گی۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، حنا چونکہ اس بات سے تنگ آ چکی تھی، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر کسی کی شادی کو 2-3 سال گزر جائے تو لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا آپ کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اور یہ کس قدر جو ہے وہ کبناک حالت ہوتی ہے۔ اس حالت میں جو لوگ مطلب چھپتے ہیں، اور حنا کی جو صوت تھی وہ اسے چڑھاتی تھی، وہ اسے بانجھ کہتی تھی، بے اولاد کہہ کر اسے تانے دیتی تھی، اسے کہتی تھی کہ تو بچوں والی نہیں ہے، تیرے پاس اولاد نہیں، اسی لیے الکانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن ایک دن حنا اسرائیل کے خدا کے پاس آ گئی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ اسے اوپر سے پڑھیں تو لکھا کہ خدا نے حنا کے رحم کو بند کیا تھا، اور حنا نے خدا سے دعا کی۔ کئی دفعہ ہم رونگ پلیس پر چلے جاتے ہیں، لیکن حنا کی پلیس بھی ٹھیک تھی، وقت بھی ٹھیک تھا، اور اس کی دعا بھی ٹھیک تھی۔ آمین۔ اس نے اسرائیل کے خدا کے حضور دعا کی، اس نے اپنے سارے مدے کو اپنے خدا کے حضور رکھا، چونکہ وہ تانے میں نے سن کے اب تنگ آ چکی تھی، اور خدا نے بھی اس کی دعا سن لی۔ علی نے کہا کہ جا اسرائیل کا خدا تیری مراد پوری کرے جو تو نے اس سے مانگی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ اٹھی، اس نے کھایا پیا، اور پھر اس کے چہرے پر کبھی اداسی نہ رہی۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ میرے عزیزو، اور حنا کو اس بات کی شورٹی مل چکی تھی، وہ شور تھی کہ میری دعا میرے خدا نے سن لی ہے، اس لیے اس کے چہرے پر اداسی نہ رہی۔ حنا نے دعا کسے کی جی؟ اسرائیل کے خدا سے، اور خدا نے بھی اس کی دعا کو سنا۔ ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ سائیاں کتے تھے ودائیاں کتے، لیکن حنا نے جو کمٹمنٹ خدا سے کی تھی وہ اس نے پوری کی۔ اس نے جب سیموئیل کا دودھ چھڑوایا تو اس کو ہیکل میں لے کر آئی، انہوں نے ایک بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، خدا کو نظر کیا، اور وہ ایلی کے پاس سیموئیل کو لے آئی۔ آمین۔ چونکہ اس نے خدا سے یہ کہا تھا، آپ سوچیں کہ کسی کے پاس اولاد نہ ہو اور ایک عرصے بعد اسے اولاد ملے تو کتنا مشکل ہے اس بچے کو چھوڑنا۔ یہ ایک بڑی مشکل بات ہے کہ اپنی اولاد کو کہیں چھوڑ دینا، اور وہ بھی جو بڑی مدت کے بعد ملی ہو۔ لیکن حنا چونکہ خدا سے اس نے عہد کیا تھا، اس نے اپنے اس قول کو پورا کیا جو اس نے اپنے خدا کے ساتھ باندھا تھا۔ اور دوسرے باب میں ہم نے پڑھا کہ حنا نے خدا سے دعا کی، اور اس نے کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، اور میں خداوند کی نجات سے خوش ہوں۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا کے حضور آئی۔ خدا کے حضور آنا بہت ضروری ہے۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو واپس آئے، جن میں سے حنا بھی تھی۔ جب یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو ان میں سے کتنے واپس آئے تھے جی؟ 1۔ اور یسوع نے کہا کیا باقی 9 کو شفا نہ ہوئی؟ لیکن 1 واپس آیا۔ اور جب نمان کوڑی آیا تو الیشا نے اسے کہا کہ یردن میں جا کر 7 غوطے مار لے۔ نمان کوڑی بھی جا سکتا تھا کیونکہ اسے گمان تھا کہ الیشا باہر آئے گا، وہ مجھے ہاتھ رکھے گا، دعا کرے گا اور میں شفا پاؤں گا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ یار وہ تو باہر بھی نہیں آیا، چلو چلیے۔ لیکن جب وہ شفا پا گیا تو وہ بھی واپس آیا شکر گزاری کرنے۔ وہ جو کچھ لایا تھا اس نے الیشا کو پیش کرنا چاہا، لیکن اس نے نہیں لیا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ واپس ضرور آیا۔ اور حنا بھی اسی طرح سے واپس آئی سیموئیل کو لے کے، اس نے خداوند کو اس بچے کو پیش کیا، کیونکہ حنا نے خدا سے وہ بیٹا مانگا تھا، اور لکھا ہے کہ خداوند نے میرے دشمنوں پر میرے منہ کو کھول دیا۔ ہاللیلویا۔ حنا جو پہلے خاموش رہتی تھی، جواب نہیں دے سکتی تھی، یہ نہیں کہ حنا پھر اسے ستاتی ہو گئی، لیکن خداوند نے میرے عزیزو اس کے جو دشمن تھے ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ ہاللیلویا۔ چونکہ ان کے پاس اب جواز نہیں تھا، ان کے پاس حنا کو دینے کے لیے تانے تھے ہی نہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا کہ اس قدر غرور سے بات نہ کرو، کیونکہ خدا جو ہے وہ خدائے علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے سب کچھ پتا ہے، اور وہی اعمال کا تولنے والا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، غرور جو ہے یہ ہمیشہ جو غرور کرتا ہے اسے جو ہے وہ
بدنامی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے. وہ اس طرح سے معاشرے میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہم ایک نظم بھی پڑھتے تھے, ایک پوائم تھی, غرور کا سر جو ہے وہ نیچا ہے. سو غرور اگر کوئی کرتا ہے تو خدا اسے شرمندہ کرتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, خدا مغرور لوگوں کے خلاف ہے. اگر کوئی غرور کرتا ہے, کوئی گھمنڈ کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر جانتا ہے, تو وہ خدا کے اگینسٹ جاتا ہے. ابلیس نے بھی یہی کام کیا تھا. اس نے کہا کہ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے اونچا کروں گا. اس کے اندر بھی غرور آ گیا تھا, گھمنڈ آ گیا اس بات کا. حالانکہ خدا اس کا بنانے والا تھا, لیکن اس کے اندر غرور آ گیا. پادری جسٹن منیر صاحب اپنے کلام میں اکثر ایک واقعہ سناتے ہوتے تھے. یہ ان کے تایا جی مسٹر گلزار صاحب نے سنایا تھا, انہوں نے وہ ہم نے پادری صاحب کے کلام میں اس واقعے کو سنا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہوٹل کا مالک تھا, بہت بڑا ہوٹل تھا, لیکن پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھتا سی. وہ اس کی نظر میں انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی. اور میرے جو پیسہ بتاتے ہیں کہ وہ انگلینڈ ایسے ہی جاتے تھے جیسے ہم اسلام آباد یا کراچی جاتے ہیں. اس قدر شہرت والا شخص تھا وہ, روپیہ پیسہ بکثرت تھا اس کے پاس, لیکن اس کے اندر گھمنڈ تھا, غرور تھا. وہ اپنے پیسے پر, اپنی دولت پر بھروسہ کرتا تھا. اور بھائی صاحب کے توجی بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ ریس کورس ٹریک پہ واک کر رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا, وہ لکڑیاں وہاں پر چن رہی تھی. چونکہ وہ وہاں پر جاب کرتے رہے تھے اس ہوٹل میں, انہوں نے انہیں پہچان لیا. اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک اور شخص کو دیکھا, وہ وہاں پر گلے میں ایک ٹرے باندھ کر, چھوٹا سا اسٹال تھا اس کے پاس, اس نے بہت سی چیزیں رکھی تھی اور انہیں وہ بیچ رہا تھا. یہ وہی شخص تھا جو ہوٹل کا مالک تھا. چونکہ میرے عزیزو اسے اپنے روپے پیسے پر گھمنڈ تھا, اسے اپنی دولت کا خمار تھا. خدا میں لکھا کہ خدا غریب کو, ابھی ہم نے پڑھا کہ خاک سے اٹھاتا ہے, وہی دولت مند بنا دیتا ہے, وہی پست کرتا, وہی سرفراز کرتا ہے. آمین. خدا کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ. لیکن وہ شخص جو تھا اپنی دولت پر بھروسہ کرتا تھا, پھر نہ ہوٹل رہا, یہاں تک کہ لکڑیاں چن کے چولہا جلانے کے لیے ان کے پاس اس وقت مٹی کا تیل تھا, مٹی کے تیل کے پیسے نہیں تھے, اور وہ لکڑیاں چن رہی تھی تاکہ وہ کچھ پکائے. اور وہ شخص جو ہے وہ چھوٹا سا اسٹال گلے میں ٹرے ڈال کے چیزیں بیچ رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر اپنے پیٹ کو بھرے. سو میرے عزیزو, غرور سے ہمیشہ مجھے اور آپ کو, ہم سبوں کو بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں خداوند کے ہاتھ کے نیچے رہنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے کہ زوراوروں کی کمانیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی. پریز دی لارڈ. خداوند ہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, وہ قبر میں اتارتا اور اسے نکال لیتا ہے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے, فقط ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. جو تو غرور کرتے ہیں میرے عزیزو, پالوس رسول فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو محبت کی روح سے افضل جانو. آمین. تو کہتا ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھو, کسی کو اپنے سے نیچا نہ جانو, بلکہ محبت کی روح سے ایک دوسرے کو افضل جانو. کیونکہ ہمارا جو فدیہ ہے وہ ایک ہی لہو ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح کے خون کے ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں, ہمارا سٹیٹس سیم ہے. آمین. یسوع نے میرے لیے بھی کوڑے کھائے ہیں, آپ کے لیے بھی اس نے کوڑے کھائے ہیں, میرے لیے بھی اس نے کانٹوں کا تاج پہنا, اب سبوں کے لیے بھی. سو ہم ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور چلیں, اپنے آپ کو خالی کریں. حنا کو اس نے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اس نے کہا نہیں میرے مالک, میں تو غمگین عورت ہوں اور میں اپنے دکھوں کے ہجوم کے باعث خداوند کے حضور ہوں. اب تک بولتی رہی, وہ اپنا دکھ بیان کر رہی تھی, اس سے اپنا دل کو خداوند کے حضور خالی کر دیا, انڈیل دیا, اور خدا نے بھی اسے برکت دی. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ زوراوروں کی کمانیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں, اور جو سودا تھے وہ روٹی کے لیے مزدور بنے, اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہو گئے. خدا میرے عزیزو اپنے لوگوں کو قوت دیتا ہے. جب ہم خدا ان کے پاس آتے ہیں حلیم ہو کر, بھیڑ بن کر, تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے, خدا ہمیں قوت دیتا ہے, خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے, خدا اپنا زور بخشتا ہے. آمین.
اور لکھا ہے کہ وہ غریب کو خاک سے اٹھاتا اور مظلوم کو گورے سے اٹھا کھڑا کرتا ہے اور شہزادوں کے ساتھ بٹھاتا ہے. ہاللیلویا. خداوند میرے عزیزو جو اس کے پاس حلیم ہو کر آتا ہے, جو بھیڑ بن کے آتا ہے, اس کے سٹیٹس کو ہی چینج کر دیتا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے وہ اس کو شہزادوں کے ساتھ بٹھاتا ہے اور اسے جلال کے تخت کے وارث بناتا ہے. خداوند میرے عزیزو ہمیں کس قدر زیادہ برکت دینا چاہتا ہے. حزقیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اسے جب شاہ سور کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میں تیرے ساتھ جنگ کرنے آ رہا ہوں, تو اس نے خداوند سے دعا کی کہ تو خدا ہے. انہوں نے پہلے جن لوگوں کو مغلوب کیا, جن ملکوں پر وہ غالب آئے ہیں, ان کے جو معبود تھے وہ ان کے ہاتھ کی دستکاری تھی, وہ ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیں تھی. پر تو غیور خدا ہے, تو زوراور خدا ہے, کوئی تیری مانند نہیں ہے. خدا تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ. انہیں یہی گمان تھا کہ جس طرح سے ہم نے دوسرے ملکوں کو مغلوب کیا ہے ہم یہاں بھی فتح پائیں گے. لیکن میرے عزیزو یہاں پر انہیں شکست ہوئی کیونکہ یہاں پر زندہ خدا تھا. ہاللیلویا. جو رب الافواج ہے وہ زوراور ہے. سو ہمیں اپنے تمام تر معاملات کو اپنے خدا کے حضور لانے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کہ زمین کے سب ستون جو ہیں وہ خداوند کے ہیں اور اسی پر اس نے دنیا کو قائم کیا ہے. خداوند نے میرے عزیزو کس مہارت سے اس دنیا کو بنایا. آسمان کو اس نے کسی ستون کے بغیر تان دیا ہے. ہم زبور گاتے ہیں, آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے. خدا کی کیسی قدرت ہے, خدا کا کیسا جلال ہے, خدا کیسا مرتبے والا, کیسا روب والا خدا ہے کہ کوئی اس کی مانند نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ کوئی قدوس نہیں ہے, کوئی اس کی مانند نہیں ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ چٹان ہے. ہاللیلویا. اور چٹان کے تعلق سے لکھا ہے کہ دو شخص تھے, انہوں نے اپنا گھر بنایا. جو تو نادان تھا اس نے اپنے گھر کو ریت پر تعمیر کر لیا, لیکن جو عقل مند تھا اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا. اور جب طوفان آیا, چکر چلے, تو جس نے ریت پر گھر بنایا تھا اس کا گھر نہ رہا. لیکن ہنا کہتی ہے کہ ہمارا خدا چٹان ہے, کوئی اس کی مانند نہیں ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو اپنے خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے, اپنے خدا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے, تاکہ خداوند ہمیں برکت دے, ہمیں سرفراز کرے. میرے جو استاد محترم تھے, یہ بڑا موسٹ ان کا امپورٹنٹ جو کریکٹر تھا ہنا, وہ بہت کلام سناتے تھے ان پر. ابھی کچھ ماہ پہلے پادری شہزاد صاحب نے بھی اس پہ کلام سنایا انکل براؤن کی طرف. سو خداوند ہمیشہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہیں, جو بھیڑ بن کر آتے ہیں, جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. خداوند بھی انہیں برکت بخشتا ہے. ہاللیلویا. ابراہیم سے خدا نے ابھی پاس بتا رہے تھے, کہا کہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے ناطے داروں میں سے نکل. ابراہیم نکلا تو ابراہیم کو خدا نے برکت دی. خدا میرے عزیزو ہمیشہ ہی مغرور کا مقابلہ کرتا ہے, لیکن لکھا ہے کہ وہ غریب کو خاک سے اٹھاتا اور دولت مند بنا دیتا ہے. خداوند ہی پست کرتا ہے اور وہی سرفراز کرتا ہے. سب کچھ جو کرتا ہے وہ خدا ہے. خداوند میرے عزیزو جس کو چاہتا ہے سو دیتا ہے, جو جس کو چاہتا ہے وہ اس کو بخش دیتا ہے. لیکن اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو میرے عزیزو ہمیں ہمیشہ ہی اپنے خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کہ جو شریر ہے وہ انہیں اندھیرے میں سر طرف پڑھنا نہیں, 10ویں آیت تو سوری 9ویں آیت تو پڑھ رہا, وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا, پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے, کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا. جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا. خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا, وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. لکھا کہ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رکھے گا, پر شریر جو ہے وہ اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے, اور خدا آسمان سے ان کے خلاف گرجے گا اور زمین کے کناروں تک ان کا انصاف کرے گا. اور وہ لکھا کہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور وہ اپنے ممسوح کے سینگ کو
بلند کرے گا. میرے عزیزو خدا ہی ہے جو بلند کرتا ہے, جو سرفراز کرتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سرفرازی نہ تو مشرق سے اور نہ مغرب سے ہے بلکہ نوروں کے باپ کی طرف سے. خدا میرے عزیزو سرفراز کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کے سینگ کو بلند کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کے دشمنوں کو جو ہے وہ کبھی بھی اپنے لوگوں پر نالش کرنے نہیں دیتا. ہلیلویا. خدا میرے عزیزو اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا منہ جو ہے وہ میرے دشمنوں پر کھل گیا. ہلیلویا. کیونکہ جو بانجھ تھی اس کے 7 ہوئے اور وہ جو زیادہ بچوں والی تھی وہ کھلتی جاتی ہے. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو خداوند ہمیں بھی برکت دینا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے, ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے. صرف ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کے پاس آئیں تاکہ خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور ہم ترقی کریں اور ہم الگ دکھیں. اور لکھا ہے کہ غرور, یسی نے غرور کیا اپنے بیٹوں پر, الیاب پر اس نے غرور کیا. جب شمویل آیا تو اس نے اس کو اس کے سامنے پیش کیا. لیکن محل میں یسی کس کے وسیلہ سے جانا گیا؟ داؤد کے. ہلیلویا. جب ساؤل نے پوچھا یہ کون ہے تو اسے کہا کہ یہ یسی کا بیٹا ہے, بجانے میں استاد ہے, صاحب تمیز ہے. ہلیلویا. اور یہاں تک کہ میرے عزیزو جب کرائسٹ کی نبوت ہوئی تو وہاں بھی لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کمپل. ہلیلویا. یسی فخر کر رہا تھا اپنے دوسرے بیٹوں پر وہ جسے نہ چیز جانتا تھا خدا نے اسے ہی سرفراز کیا. اور جب لکھا ہے کہ یعقوب مر گیا تو یوسف کے جو بھائی تھے وہ ڈر گئے اور اس نے کہا کہ یعقوب نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ تو ہم سبوں کو معاف کر دینا. اس نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں. اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. اس نے جو سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا, کیونکہ میرے عزیزو وہ سرفراز ہوا تھا خداوند کے سبب سے. خداوند نے اسے برکت دی تھی. اس نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا تھا. اس نے کسی طور سے بھی کسی بات پر بھی کمپرومائز نہیں کیا. اگر آپ کلام کو دیکھیں پیدائش 37 باب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو دیتا تھا. سو یسی کا جو پراؤڈ تھے وہ اس کے دوسرے بیٹے تھے, لیکن یسی کی پہچان جو ہے وہ داؤد بن گیا. اگر کوئی بچہ برا کام کرے تو اس کے باپ کا نام لے کے کہتا ہے دیکھ اپنے باپ کی عزت کو خراب کر رہا ہے. اگر کسی کا بچہ لائق نکل آئے تب بھی باپ کی ہی عزت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. آمین. سو میرے عزیزو یسی نے تو داؤد کو ناچیز جانا, لیکن وہ کس قدر یسی کی داؤد کی وجہ سے اس کو شہرت مل گئی. پریز دی لارڈ. جیسے ہنا ٹھیک جگہ پر آئی, ساؤل جو تھا سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط ہو گیا. جب لکھا ہے کہ بری روح ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بجاتا تھا اور اسے آرام ملتا تھا, اس کی جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. لیکن پھر بھی لکھا ہے کہ اینڈ پہ وہ اس عورت کے پاس چلا گیا جو جن کی آشنا تھی. وہ خدا کا طالب نہ ہوا, لیکن ہنا نے کیا کیا, وہ خداوند کی طالب ہوئی. آمین. اس نے کہا کہ اے خدا اپنی لونڈی کی مصیبت کو دیکھ, اپنی لونڈی کو فراموش نہ کر اور میرے حال پر نظر کر. سو میرے عزیزو ساؤل چونکہ خدا کا طالب نہیں ہوا, لیکن ہنا خدا کی طالب ہوئی اور ہنا خدا سے برکت پا گئی. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے. چند لمحات میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. میرا اور آپ کا پراؤڈ کیا ہے؟ ہماری اپنی ڈگریاں, ہمارا سٹیٹس, ہماری حیثیت یا مسیح کی صلیب؟ پریز دی لارڈ.